अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, 27 फरवरी यानी आज का दिन वो दिन है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। आज के दिन पाकिस्तानी अफवाज ने मुल्की सरहदों का तारीख साज दफा किया और आज के दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। आज 4 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन भारत को ये अच्छे से बावर करवा दिया पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को नोचने की सलाहियत रखते हैं हम। हर उठने वाले हाथ को जो बुरी नीयत से पाकिस्तान के खिलाफ उठेगा उसे तोड़ देने की सलाहियत रखते हैं हम। आज के दिन एक इंटरवेंशन की कोशिश की गई भारत की तरफ से, उसकी एक मुकम्मल तारीख थी। पुलवामा हमले का इल्जाम पहले तो पाकिस्तान पे धरने की कोशिश की गई और ये वाकया था 14 फरवरी का, जब पुलवामा पर हमला हुआ। उसके बाद एक पूरी सीरीज चलती है, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस, डिफरेंट वाकयात, ऐसे वाकयात पैदा किए जाते हैं, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि अपनी कौम को यानी हिंदुओं को उकसाया जा सके मुसलमानों के खिलाफ, और इसे एक नफरत अंगेज रंग देकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करती है मोदी सरकार। इन मजमूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया को भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। और फिर वो वाकया जिसे ऑपरेशन बंदर का नाम दिया गया, उसमें क्या हुआ कि भारतीय फोर्सेस आई, पाकिस्तान में पेलोड गिराया और एक जंगल में सिर्फ चंद दरख्त और खव्वे मारने के बाद ये दावा किया कि पाकिस्तान में हमला करके आए हैं, जैश ए मोहम्मद का कोई कंपाउंड तबाह करके आए हैं, कोई मरकज तबाह करके आए हैं। जब मीडिया टीम्स पहुंची, ISPR ने विजिट कराया, तो जमीनी हकायक मुख्तलिफ निकले। पता चला कि वहां एक जंगल था जहां चंद कव्वे और दरख्त थे जिनको सिर्फ खत्म किया गया और इसके अलावा भारत कुछ न कर सका, क्योंकि इससे ज्यादा की कैपेसिटी भारत की नहीं थी। फिर अगले दिन एक इंटरवेंशन की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन, जिसे ना सिर्फ जिंदा गिरफ्तार किया गया, भारतीय तैयारा MiG-21 जिसे मार गिराया गया, बल्कि अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भी भेजा गया और एक बार फिर अमन की बात की गई। भारत की तरफ से इस मामले को भी मजमूम कोशिशों के तहत एक गलत रंग देने की कोशिश की गई और भारत में मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके अभिनंदन को वीर चक्र दिया गया, यानी एजाज से नवाजा गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि अभिनंदन ने कोई मारका मारा है, जबकि हकायक पाकिस्तान दुनिया को न सिर्फ दिखा चुका है बल्कि बता भी चुका है। आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे स्काइप लिंक पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमीर मोहम्मद बरकी साहब, बहुत सारा आपने वक्त दिया, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे हुमायूं खान साहब, मारूफ तज्जियाकार हैं, और रशीद साफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। रशीद साफ़ी साहब, सबसे पहले तो आज के दिन की अहमियत, आज के दिन 4 साल मुकम्मल हो गए भारत की इंटरवेंशन को, वो वाकया जब पाकिस्तान ने भारत को उनकी असलियत दिखाई। आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है? जी शुक्रिया सलमा, आपने तो पुलवामा वाक़यात से लेकर बालाकोट का जो सो कॉल्ड भारतीय ऑपरेशन बंदर का जो पूरा बांडा था, तो आपने अपने इब्तिदाइया ही में उसका बांडा फोड़ दिया है। ये जो 27 फरवरी का दिन था 2019 को, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है किसी भी जारहियत का, चाहे वो खुफिया हो चाहे वो एलानिया हो, उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी फ़ौज इस काबिल है और अपने से अददी लिहाज से कई गुना बड़ी फ़ौज, यानी भारतीय अफवाज की अगर हम बात करें, उनकी एयरफोर्स की बात करें, अददी लिहाज से पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है। उनको ये बावर करवाया उस दिन, आज से 4 साल पहले, कि अगर पाकिस्तान को मैली आंख से देखा जाएगा तो वो आंख सलामत नहीं रहेगी। और ये बात भारतीय मीडिया, भारतीय इंटेलिजेंसिया, बेतहाशा वसाइल रखने वाला मुल्क और मगरिब पे अपना एक पूरा जो उनका एक असर रहता है, उसके बावजूद 4 साल गुजरने के बावजूद इस वाक़े की जो है वो दाग अपने दामन से धोने से नाकाम रहा है। इससे पहले जो पुलवामा का जो ड्रामा रचाया गया था, वो भी एक ड्रामा ही आज तक है। ख़ुद उस पुलवामा ड्रामा का जो है बांडा भारतीय दानिश्वर आज से नहीं सालों से खोल रहे हैं। भारतीय मीडिया जो अमूमी तौर पर एक जुनूनी मीडिया है, वो अपने जो RSS सोच वाली हुकूमत से भी 2 हाथ आगे जाने की कोशिश करती है। उन्होंने भी पुलवामा के ड्रामा को जो है बेनकाब किया है।
نہ تو بھارت آج تک پلوامہ جیسے جو سو کالڈ ایک جو آپریشن تھا اس کے بارے میں کوئی ثبوت فراہم کر سکا دنیا کو، اور نہ ہی جو ان کو ہضمیت اٹھانی پڑی 27 فروری کو 26 فروری 2019 کے دراندازی کے جواب میں، اس کا بھی وہ کوئی ثبوت اور کوئی جو ہے جو الزامات پاکستان پہ شروع میں انہوں نے یہ لگائے کہ شاید پاکستان جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ان کے جہاز نہیں گرائے گئے، اور یہ ابھی نندن کو بھی جو آپ نے بتایا کہ جس طرح پاکستان نے پکڑا اور ان کو سب سے بڑے فوجی اعزاز سے بھی ابھی نوازا گیا ہے، لیکن یہ داغ جو ہے بھارتی فوج کی نااہلی اور پاکستانی فوج کی اہلیت کے اس پہ ایک مہر ہے، اور آج تک بھارت جو ہے اس صدمے سے باہر نہیں نکلا ہے۔ بالکل، بھارت کے لیے یہ ایسا صدمہ ہے جس کو بھارت کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہمایوں خان صاحب، کئی سوال اٹھتے ہیں 14 فروری سے لے کے 27 فروری تک کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو 14 فروری پہ آ جاتے ہیں جب پلوامہ اٹیک ہوا، تو اس سے پہلے عادل ڈار کو 2016 سے لے کے 18 کے درمیان 6 بار گرفتار کیا، 6 بار رہا کیا۔ آخر اس کی وجوہات کیا تھی؟ پھر 8 لاکھ افواج موجود ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کی ناک کے نیچے 350 کلو گرام بارودی مواد لے کے جانا اس جگہ پہ کیسے پاسبل ہے؟ اور بھارت اس کو ایون جسٹیفائی بھی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر بغیر تحقیقات کے ٹھیک 6 گھنٹے کے اندر وہ پاکستان پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں تو انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی ہوتی، اور اتنی دیر میں تو شاید حملے میں مرنے والے یا زخمی ہونے والے لوگ ہاسپٹل بھی نہیں پہنچے ہوتے۔ جی بالکل سلمہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس پہ اگر آپ ان ایونٹس کو تھوڑا سا اینالائز کریں جس وقت یہ ہو رہے تھے 14 فروری کا، اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد جو انویسٹیگیشن سامنے آئیں، اس میں یہ تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کو آلریڈی رپورٹس تھیں کہ کشمیر کے اندر سے ایک انڈیجنس انسرجنسی ہے جو کہ ان کے اقدامات ہیں اس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ 14 فروری والا جو واقعہ ہوا اس کے جس طرح آپ نے کہا 6 گھنٹے اور شاید اس سے بھی کچھ پہلے، اور اس کے فوراً بعد میڈیا پہ وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن الزام تراشی شروع ہو گئی کہ یہ پاکستان نے کیا۔ وہ پھر بعد میں ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اگست میں آ جائیں تو جو کشمیر کی سیج انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کی، یہ اس کا پریٹیکسٹ تھا بیسیکلی کہ کسی طرح ایسا ماحول بنایا جائے۔ اور یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی، میرا خیال ہے ہمیں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے۔ انڈیا کی جو آبادی ہے یا جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ جب سے پرائم منسٹر مودی اور ان کی گورنمنٹ آئی ہے، وہ جب چیف منسٹر گجرات تھے اس سے لے کے اب جب وہ پرائم منسٹر بنے، تو انہوں نے یہ جو آئیڈیالوجی بنائی ہے اینٹی ہیومن رائٹس، اینٹی مسلم، اینٹی مائنورٹی، یہ تمام کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ ہے، اس میں یہ جو کوششیں تھیں انہوں نے جو بھارت جس کو ہم سیکولر انڈیا سمجھتے تھے اور دنیا میں شاید اس کا نام بھی تھا کسی وقت، انہوں نے ٹوٹل اس کو الٹ کر کے جو ہے اس کو صرف ہندو انڈیا بنانے کی کوشش کر دی۔ تو یہ انہی ساری پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، وہاں پہ جو میڈیا ہے وہ بھی باعث ہو گیا، اس کو بھی جو ہے سارا میڈیا نہیں لیکن چند بڑے سیگمنٹ جو ہیں اس کو جو ہے انہوں نے مانیٹائز کر کے، پریشرائز کر کے اپنے حق اور اس کے استعمال کے لیے پاکستان کے خلاف۔ لیکن جو سب سے اچھی بات ہے جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی کہی اور صافی صاحب نے بھی ابھی اس کے اوپر ایکسپلین کیا کہ پاکستان نے جو اس کے بعد ایکشن کیا، ایک تو وہ سرجیکل سٹرائک کا بھونڈا جو وہ کر رہے تھے ہزار، اس کا ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا اس کے جواب میں ہماری آرم فورسز پرٹیکولرلی پاکستان ایئر فورس کا بڑا کمال تھا کہ انہوں نے اپنے سے 6 سے 7% اور ایسی ایئر فورس جو کہ آپ کی موجودہ پاکستانی ایئر فورس کے بجٹ کا اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو 10 سے 15% زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا SU-30 MiG-21 ان کو جو ہے JF-17 کے ذریعے جو ہے آپ نے گرا کے، اور پھر اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ایسکیلیشن نہیں چاہتا تھا، تو جو ہم نے ایک جنگی قیدی یا پرزنر آف وار رکھا اس کو ہم نے اگلے کچھ دنوں میں واپس پہنچا دیا، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ واگا بارڈر کے تھرو ہم ان کو لے گئے اور ان کو دے دیا، کیونکہ ہم ابھی بھی جنیوا کنونشن جو وہ ہے ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں وہ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا برا سلوک نہیں کیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو جب وہ تصویریں آنی تھیں تو جب وہ جس جگہ پہ گرے وہاں پہ لوگوں نے ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا تھا، تو پاکستانی فوجی رینجرز کے جو جوان تھے وہ گئے اور انہوں نے ان کو بچایا وہاں سے، کیونکہ ادروائز لوگوں کا جو وہ جوش و ولولہ ہوتا ہے ایسی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو بڑے عزت احترام کے ساتھ ان کو رکھا، چائے پلائی جس کا بڑا جو ہے وہ فیم بھی ہے آج تک، وہ ہے اس چائے کو نہیں بھولتے۔ باقی انہوں نے ان کو اعزاز دیا، وہ ان کا اپنا ایک وہ تھا، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے انہوں نے دیا، although کہ وہ جو اپنی فوج کے لیے کر رہے تھے وہ ان کے لیے قابل ستائش ہونا چاہیے، لیکن پاکستان نے تمام کنونشن کو فالو کرتے ہوئے، ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے، جھوٹ کے اس پلندے کا جو ہے وہ دکھاتے ہوئے ساری دنیا کے سامنے بتایا کہ ابھی بھی ہم رول آف لا پہ یقین کرتے ہیں،
ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ نیگوسیشن ہو. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کچھ مہینہ پہلے بھی دوبارہ کوشش کی کہ کسی طرح اپنے جو اختلافات ہیں ان کو کم کر کے دوبارہ نیگوسیشن کی جائے, لیکن انڈیا کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہو رہا, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کہاں لے کے جا رہے ہیں. انڈیا کبھی بھی بات کرنا نہیں چاہتا. بریگیڈیئر صاحب, یہ پورا واقعہ جس کا ابھی ہم صافی صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا, ہمایوں خان صاحب نے بھی, بڑا امپورٹنٹ تھا جو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ تھا, اس کے محرکات. پھر اس سے پہلے جو پاکستان نے اس سے پہلے جب انڈیا نے انٹرونشن کی کوشش کی تو پاکستان نے جس طرح جواب دیا, پاکستان نے انڈیا کے اندر جا کے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ انٹرونشن کی کوشش کریں گے تو پھر آپ بھی خالی نہیں جائیں گے. کتنا امپورٹنٹ تھا یہ. اور پھر جب ہم کہتے ہیں اٹس مین بیہائنڈ دا مشین, بہت سے ممالک کے پاس جنگی جہاز بھی ہوتے ہیں, ایئر فورس بھی ہوتی ہے, جہازوں کو استعمال کرنا, اس کے علاوہ جو بھی تنصیبات ہوتی ہیں, دفاعی تنصیبات, ان کو استعمال کرنا, وہ ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے. ان کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال اور پھر سیفٹی کو یقینی بنانا اپنے لوگوں کی, آبادی کی, یہ بھی بڑا ایک آرٹ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے اور اسپیشلی آرم فورسز کے لیے فخر کا دن ہے. نو ڈاؤٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر انسپشن سے دیکھیں تو ہمیں ایک ملٹرائزڈ بارڈر ملا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہمارا سب سے لمبا بارڈر ہے وہی ہمارا انسپشن سے شروع سے ہمارا دشمن ٹھہرا, اور کبھی بھی پاکستان کے وجود کو اس نے تسلیم نہیں کیا. 1948 سے لے کے 2019 تک بہت سارے اسکرمشز ہوئے ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, اور اس سے بڑھ کے 3 میجر وار لڑے گئے. لیکن اس کے باوجود انڈیا نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. ایک چیز ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے اس سرزمین کو کوالٹی ہیومن ریسورس سے آشنا کرایا ہے, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس کوانٹیٹی تو ہے لیکن کوالٹی نہیں. ہم مشین میں دیکھیں یا ہیومن ریسورس میں دیکھیں, یہ دونوں چیزوں میں اللہ پاک نے پاکستان کو اور آرم فورسز کو برتری دی ہے. اگر ہم یہ 27 فروری کا واقعہ بھی دیکھیں, یہ اٹ واز ریٹن آن دا وال. انڈیا نے بڑی کوشش کی ہے. انڈیا ہمیشہ جب انٹرنلی اس کو کوئی میجر تھریٹس ملتے ہیں, انسٹیبلٹی ملتی ہے, تو وہ پاکستان پہ ایگریشن کی کوشش کرتا ہے. ٹرو. اس کی ڈاکٹرین کیا ہے انڈیا کی؟ انڈیا کی ڈاکٹرین یہ ہے اب ٹو پریزرو دا نیشنل انٹرسٹ, یہ اس کا فرسٹ سینٹینس ہے. تو نیشنل انٹرسٹ ود ان دا باؤنڈریز بھی ہو سکتے ہیں, آؤٹ آف دا باؤنڈریز بھی ہو سکتے ہیں. سو اس کے ایگریسو ڈیزائن, ہیجمونک ڈیزائن ہیں انڈین اوشن ساؤتھ ایشیا میں. اور پاکستان کا ڈاکٹرین کیا ہے؟ پاکستان کا ڈاکٹرین ڈیفینسو آفینسو ہے. ہم نے کبھی بھی ایگریسو پوسچر کسی کنٹری کے طرف, کسی نیبر کی طرف شو نہیں کیا. اور اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو اس نے کسی نیبر کو بھی نہیں بخشا, ہر جگہ پہ انہوں نے انٹرونشن کی. اور یہاں تک کہ سکم جو چھوٹے سے سٹیٹس تھے اس کا نام و نشان انٹرنیشنل میپ سے ہٹ گیا, وہ انڈیا کا حصہ بن گیا. وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے جتنے نیبرز ہیں وہ پلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ کام کریں, اور بدقسمتی سے جو گلوبل پاور سٹرکچر ہے وہ بنا ایسا ہے کہ وہ اکنامک انٹرسٹ کو پریفر کرتا ہے اوور ہیومن رائٹس کو. تو ہمیشہ گلوبل پاورز نے انڈیا کو اوور پاکستان پریفر بھی کیا اور ان کو سپورٹ بھی کیا. لیکن انڈیا جو مرضی کرے, پاکستان کے افواج کو, پاکستان کے لوگوں کو وہ کبھی نہ شکست دے سکتا ہے اور نہ اس کا اگریسو ڈیزائن کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی فورسز کو, پاکستانی فورسز کے جذبے کو, پاکستانی عوام کے جذبے کو اور پھر صلاحیتوں کو انڈیا کسی بھی صورت مات نہیں دے سکتا. رشید صافی صاحب, ایک بیک ہے اس واقعے کا پورا. ہم ہمیشہ کنیکٹ کرتے ہیں پلوامہ حملے کو 27 فروری کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ بھارت کو اس سب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی بالکل اہم نقطہ آپ نے اٹھایا سلمہ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود
بھارت نے یہ رسوائی کیوں اپنے پلے باندھی ہے؟ کیونکہ 4 سال گزرنے کے بعد بھی پلوامہ کا سراغ ملا نہ، جو سو کال سرجیکل سٹرائک بالا کوٹ میں بھارت کی جانب سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہے. تو ہم تو اس ملک کے شہری ہیں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو کسی نہ کسی طرف سے تو یہ اندازہ ہو جانا تھا. یا انٹرنیشنل پاکستان نے اس واقعے کے فوراً بعد فیبروری ہی کے مہینے میں نہ صرف مقامی میڈیا کو بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بالا کوٹ کے دورے کوائے اور مسلسل دورے کوائے، لوگوں سے گل ملنے کی اجازت دی گئی لوگوں کو، لیکن کہیں پہ سراغ نہیں ملا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ چند کووں کی اور چند درختوں کی شہادت کے علاوہ اس علاقے میں بھارت نے کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسوائی پر مودی سرکار نے سر کیوں لینے کی جو ایک رسک لیا تھا وہ کیوں لیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت 2019 میں بھی مودی سرکار دوبارہ اقتدار میں رہنے کے لیے انتخابی مہم پہ ان کا جو ایک سلسلہ تھا وہ جاری تھا، اور بھارتی ووٹر کی ہمدردیاں ظاہر ہے ایک جذباتی فضا جب آپ پیدا کرتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ جب آپ کے سیاستدان جو اسپیشلی جو بھارتی سیاستدان ہے اور اسپیشلی مودی جو RSS کے ایجنڈے پہ کار فرما ہے، ان کا ووٹر جو ہے وہ انتہا پسند اور جنونی ہے، ان کو راغب کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلوامہ کا ڈرامہ کیا، پھر اس کے بعد یہ سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ کیا. مقصد صرف یہ تھا کہ انتخابات میں جو جنونی ووٹر ہے، جو RSS اور ہندوتوا کا حامی ووٹر ہے، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا پھر انہیں سیاسی فائدہ بھی بھارت کے اندر ملا مودی کو. لیکن اب ایک سوال دوسرا اٹھتا ہے کہ اس وقت جب انتخابی نتائج کے لیے اگر مودی سرکار نے ایک ایسی بوندی کوشش کی جس پہ آج تک پوری بھارت جو ہے اس کو شرمسار ہونا چاہیے، آج پھر بھارت میں انتخابی ماحول ہے، 9 ریاستوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو پاکستان کو اپنے کان اور آنکھیں جو ہے وہ کھول کے رکھنے چاہیے ہوں گے کہ مودی سرکار اور RSS کی ذہنیت رکھنے والی جو ایک سوچ ہے پوری بھارت میں، اس وقت بھی انتخابی ماحول کو اپنے حق میں کرنے کے لیے پلوامہ یا بالا کوٹ جیسے کسی واقعے کے سازش میں دوبارہ بھی ملوث ہو سکتی ہیں. کیونکہ یہ جو ہے مودی کے بارے میں تو یہی ہے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے UN کے فورم پہ جا کے انہیں کہا کہ گجرات کا بچر یا جو ان کو جو بچر آف گجرات کا جو ان کا ایک خطاب ملا ہے، تو ان سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے. تو ایسی حالت دوبارہ وہیں پہ بنی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں پاکستانی فورسز، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اس پہلو کو ضرور ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ 9 ریاستوں میں دوبارہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو خدا نخواستہ بھارت کی طرف سے اگر دوبارہ ایسی کوشش کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے جو آج یہ دن ہم منا رہے اور افواج پاکستان کی بھرپور تائید اس دن کو منانے کو حاصل ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بھارت کو یہ پیغام دینا ہے کہ دوبارہ 26 فروری والا کوئی جو 2019 والی جیسی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور بالکل، کیونکہ انتخابات اب قریب ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا 9 ریاستوں میں، تو اب بھی خطرہ ہے کہ بھارت کسی انٹرونشن کی کوشش کر سکتا ہے. اور ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ بھارتی فورسز کا مورال وہ کیسا ہے، وہاں فورسز کو کس قسم کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں. آئے روز ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کی فورسز رو رہی ہوتی ہیں، ان کو اچھے فنڈز نہیں ملتے، ان کو اچھی ٹریننگز نہیں ملتی، ان کو اچھی فیسلٹیز نہیں ملتی. لیکن پاکستانی قوم اپنی فورسز سے نہ صرف محبت کرتی ہے بلکہ ان پہ مکمل اعتماد بھی رکھتی ہے. اور بہت سے دن بھر جتنے بھی پروگرامز چلے آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں نے اپنی آرا کا بھی اظہار کیا. تجزیہ کاروں کے علاوہ عام عوام بھی جو ہے وہ بھی بھرپور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارا اپنی فورسز پر اعتماد بڑا ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں، اور اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ امیر محمد برکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम अगले टॉपिक्स की तरफ जाएं, भारतीय रवैया, भारतीय प्रोपेगेंडा और फिर भारतीय मीडिया का जो इस सारे सिलसिले में किरदार रहा है, पुलवामा हमले से लेकर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को मोल्ड करने, उसके रिजल्ट्स को मोल्ड करने तक, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हुमायूं खान साहब, भारतीय मीडिया का किरदार कितना अहम है और फिर इस सारे वाक़े के जो मुहर्रिकात थे उनको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, इसमें मीडिया सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भारत के सेकुलर फेस को मोल्ड करके हिंदुत्व का, जिस तरह साफ़ी साहब ने कहा, उसको फोकस कर रही है। आरएसएस की मेंटेलिटी कह लें, बाकी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो टॉप लीडरशिप हैं, अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके, अच्छा उनकी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को देख लें जो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने आसाम में और बंगाल के अंदर करने की कोशिश की। फिर मुख्तलिफ जो उनकी सुप्रीम कोर्ट्स के जो वर्डिक्ट्स आए हैं, बाबरी मस्जिद से लेके अभी जो वाराणसी में उत्तर प्रदेश में ज्ञानवपी मॉस्क के ऊपर शिवलिंग निकल आया, वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो जिस तरह निकला और फिर जिस तरह मुसलमानों को वहाँ पे अपनी मजहबी आज़ादी, फिर जो गाय के गोश्त के ऊपर वहाँ पे वाक़या हुआ, वहाँ पे बच्चियों के साथ जो मुसलमानों की वो वाक़यात हुए, और फिर कश्मीर का जो अगस्त का जो आप देख लें, ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। जो साफ़ी साहब ने कहा कि अब दोबारा इलेक्शन का सीज़न आ रहा है, तो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आइडियोलॉजी है वो यही चाहते हैं कि थर्ड टर्म भी उनको मिले, और वो किस चीज़ पे मिले, वो अपने आप को बिलावल भुट्टो साहब के वो कमेंट के ऊपर अगर आप उनको दोबारा असेस करें तो बुचर ऑफ गुजरात जो है वो दोबारा बुचर ऑफ इंडियन मुस्लिम, बुचर ऑफ इंडियन माइनॉरिटीज़ के तौर पे बन के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने हिंदू जो आइडेंटिटी है उसको उजागर करना, और इंडिया जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए। दिस अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग।
اور اس کے اثرات ہم نے دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھے جہاں پہ جو ہے فنڈامنٹلزم کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو پرائم منسٹر مودی اپنے ہی لوگوں کو, اپنی ہی, اور جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے اس کو اپنے خلاف کر کے جو انڈیا کا ایک سیکولر فیس ہم سمجھا کرتے تھے اس کو تباہ کرنے کے اوپر خود تلے ہوئے. خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کس حد تک جائیں گے, لیکن انہوں نے اپنی انٹینشن ظاہر کر دی ہیں, کشمیر سے لے کے آسام سے لے کے اور ہر جگہ پہ. پھر سکھوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ, پھر جو انڈر کاسٹ ہندو ہیں ان کے ساتھ. تو یہ جو ٹریجیکٹری ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. سو لیٹس سی کہ شاید ان کی باقی لیڈرشپ کو کہیں سے وہ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ اسی پہ فوکس رکھیں گے اور یہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے. کیونکہ جیو پالیٹکس کے اندر دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے بڑے ملکوں کا دوست بنا ہوا ہے اپنی اکانومی کی اس کے اوپر. کبھی وہ جو ہے یورپین یونین کے ممالک کے ساتھ ہے, کبھی امریکہ کے ساتھ, اور اب وہ چائنا کا کاؤنٹر ویٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس کی تمام یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کو اگنور کر کے جو ہے اس کو ایز این اکنامک بینیفٹ کے طور پہ دنیا دیکھ رہی ہے, اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اکنامک بینیفٹ کے پیچھے کتنی زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں اور کتنے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اس بات کو اگنور کیا جاتا ہے. بیفور آئی کنکلوڈ, صافی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ بھی ضرور کامنٹ کریں کہ آپ نے کہا کہ اب انتخابات آ رہے ہیں تو دوبارہ بھی بھارت کو انٹرونشن کر سکتا ہے. بی جے پی کا تو ہم سب جانتے ہیں, مودی از بچر آف گجرات, مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, مائنورٹیز وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. اب تو خالصتان تحریک بھی زور پکڑ چکی ہے پورے ملکوں میں جہاں پہ سکھ موجود ہیں. لیکن آپ بجرنگ دل کو دیکھیں, شیو سینا کو دیکھیں, آر ایس ایس کو دیکھیں, وہاں پہ کوئی بھی پارٹی تو ایسی نہیں ہے جو مائنورٹیز کو جینے دے, جو مائنورٹیز کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہو, یا مسلمانوں کو بھی وہ انسانی حقوق دینے کی روادار بھی ہو ایون. تو پھر لوگ کس کو پریفر کریں وہاں پہ؟ دیکھیں, جب تک مودی وہاں کے مقبول لیڈر بدقسمتی سے تصور کیے جاتے ہیں, جو انتہا پسند طبقے ہیں ان کے لیے وہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے, اور مودی کے لیے بھی جو انتہا پسند قوتیں ہیں, جو آر ایس ایس ہے, شیو سینا ہے, جتنی بھی جو بنیاد پرست قوتیں ہیں, ہندو قوتیں ہیں, ان کے وہ لیڈر ہے اور ان کے محبوب لیڈر پھر مودی ہے. تو جب تک مودی رہیں گے ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ اقلیت نفرت پہ مبنی ہے. وہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ان کی نفرت تو بالکل واضح ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. وہ عیسائیوں کو صحیح جو ہے بھارتی نہیں سمجھتے, وہ جو ہے سکھوں کو بھارت کا حصہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے. اپنے ہندوؤں کی نچلی ذاتوں کو جس طرح وہ ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں, تو ان کی یہ سوچ جو ہے ہندوتوا کی, جو اپنی جو ان کے ذہن میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے, جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی, بھارت کا رویہ پاکستان کے ساتھ خصوصی طور پر کبھی بھی دوستانہ تو کیا ایک اچھے پڑوسی کے طور پہ بھی قائم نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کو اس لیے پونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے, جو ہماری فورسز ہے, اس وجہ سے اتنی ویجیلنٹ ہے, اور اسی بنیاد پہ جو ہم مختلف ایام بار بار ان کو یہ یاد دہانی کی کوشش کرواتے ہیں کہ کسی بھی مہم جوئی کی اگر کوشش کی گئی جو متوقع ہے, جو مودی کی ذہنیت سے بالکل اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, تو اس وجہ سے آج کا دن جو ہم اتنی شان سے منا رہے ہیں اس کا یہی ہے. ہم کوئی ایگریشن نہیں کرتے, پاکستان نے کبھی بھی جارحیت کا رستہ نہیں اختیار کیا, لیکن یہ باور کروانا بھارت جیسے جارح قوت کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم بتلائیں ان کو کہ بھئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کھچڑی پک رہی ہے تو اس کے لیے پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج تیار کریں. بالکل, اگر کوئی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اسے کسی صورت پاکستانی فورسز معاف نہیں کریں گی, اور وہی ہوگا جو بھی نندن کے ساتھ ہوا. اس لیے بھارت کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور پھونک کے قدم رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ تیار ہیں. ہم کبھی بھی اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتے خود سے, لیکن جب کوئی انٹرونشن کی کوشش کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں, اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے استعمال ضرور کرتے ہیں. بھارت کے اندر چلنے والی تحریکیں, علیحدگی پسند تحریکیں, جن میں خالصتان تحریک بھی شامل ہے, جس میں دیگر مائنورٹیز کی تحریکیں بھی شامل ہیں, تمام ریاستوں میں بغاوت اب دیکھتے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بی جے پی کا رویہ, مودی سرکار کی جو طرز حکمرانی ہے, جو ان کا طرز حکومت ہے, مائنورٹیز کے لیے جو ان کی نفرت ہے, اور پھر جس طرح سے وہ اپنی عوام کو اکساتے ہیں ہر الیکشن سے پہلے, وہ دنیا کے سامنے ہے. اس لیے پاکستان کی یہ اچیومنٹ جو 27 فروری کے حوالے سے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی. اور جس طرح پاکستان نے اپنے ملک کا دفاع کیا, اپنی سرحدوں کا دفاع کیا, بھارت کبھی دوبارہ جرت نہیں کر سکتا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی. اگلا ٹاپک اس کی طرف بڑھتے ہیں, اور جناب اگلا ٹاپک ہے یوتھ کے حوالے سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوتھ
प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल होने पर नौजवानों के लिए खुसूसी प्रोग्राम जारी किया। इन 10 सालों में नौजवानों के लिए हुकूमत ने बहुत से ऐसे काम किए जो उनके लिए बेनिफिशियल थे। उसमें लैपटॉप स्कीम भी शामिल थी, उसमें यूथ लोन्स भी शामिल थे। इसके अलावा वज़ाइफ दिए गए तलबा को। ये 10 साल मुकम्मल होना नौजवानों के लिए कितना अहम था। नौजवानों को फिर, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो यूथ के इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको आने वाले वक्त के लिए तैयार करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर करना कितना ज़रूरी है, इस पे बात कर लेते हैं। हुमायूं खान साहब, योर कॉमेंट। जी, 11 में पंजाब गवर्नमेंट के अंदर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था और फिर 2013 में इसको एक्सपैंड करके पूरे मुल्क में जो है नाफिज करने की जो है वो एक काविश की गई। इसको 10 साल होने को हैं और इन बिटवीन कुछ मौके के ऊपर जो है अगर आपको देखा जाए, अगर आप प्रीवियस गवर्नमेंट को देखें तो अच्छा हमारी अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि अच्छे प्रोग्राम्स जो नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट की जो है वो रोक लेती है। तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसने थोड़ा सा इसको हॉल्ट किया और बाकी चीज़ों में उनका फोकस था। तो अगर हम उस कंटिन्यूएशन को देखें तो 68% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ इन दिस कंट्री, और अगर यूथ के ऊपर फोकस ना किया गया तो पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की नहीं हो सकती। उस सेंस में मेरा ख्याल है ये बड़ा अहमियत का हामिल ये है। आज इसके जो है 10 साल मुकम्मल होने को हैं। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो दी गई, इसमें जो आपने लैपटॉप स्कीम का जिक्र किया, इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर किया गया, और अभी पिछले महीने जो प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा किया, जो हमें लोन्स की जो है प्रोविजन यूथ को दी गई ताकि वो अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएं, और वो 10 लाख से लेके 15 लाख और फिर 70 लाख और फिर बड़ी कम जो है शरह सूद के ऊपर, जो पहला ब्रैकेट है उस पर बहुत कम है और फिर जो बड़ा ब्रैकेट है उस पर थोड़ा सा वो है, और इसको कर्ज हसना के तौर पे भी जो है वो उनको ऑफर्स की गई। तो मेरा ख्याल है जब तक पाकिस्तान की यूथ के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी, जो कि मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिशें की हैं पहले भी और अभी भी जो है हमें एम्फेसिस नज़र आ रहा है, तो हमारी जो तरक्की की राह है, एवेन्यू आपने देखें जॉब क्रिएशन करनी है। आपने अगर सिर्फ यूथ को सिर्फ वो जो सरकारी नौकरी के ऊपर अगर लगाने वाली वो जो माइंड सेट है उससे निकालना है और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेके जाना है। एक बंदे को अगर आप 10 लाख का या 15 का या 20 का कर्जा देंगे, उसके ऊपर अगर आप 5 से 10 जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई जो है वो बेहतरी हो नहीं सकती इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अच्छा इकदाम है, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, पूरी गवर्नमेंट का। उसके अलावा जो हमारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके ऊपर भी जो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें अब जिस 68% का जिक्र कर रहा हूँ वो आधी से ज्यादा उन फैमिलीज का हिस्सा है। तो आपने अपने उस यूथ को जो कि पावर्टी लाइन से नीचे है उसको पावर्टी से ऊपर लाना है, और जो पावर्टी से ऊपर है उसको कोशिश करना है कि वो जॉब क्रिएशन का हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई और प्रोग्राम हो नहीं सकता, और इससे आगे भी आइंदा आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट जो है हमारी कोशिश करें कि फोकस यूथ ओरिएंटेड पॉलिसीज के ऊपर रखे, बिकॉज यूथ इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। नो डाउट, नो डाउट। रशीद साफ़ी साहब, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, एक विजन है जो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने या उनकी गवर्नमेंट ने मुल्क को दिया, क्योंकि नौजवानों के पोटेंशियल को टैप करना, वो क्या कर सकते हैं, उनकी सलाहियतें क्या हैं। बहुत सारे नौजवान इसलिए पीछे रह जाते थे माजी में कि उनके पास सहूलियात नहीं होती थी, फैसिलिटीज़ की कमी होती थी। जब उनको कर्जे भी मिल रहे हैं, अगर वो कारोबार करना चाहते हैं, अगर वो तालीम से अपने आप को आरास्ता करना चाहते हैं, लैपटॉप एक ज़ाहिर है जब आपने जदीद उलूम के साथ चलना है तो लैपटॉप एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास फीसेस पे करने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनको वज़ाइफ देना, ये कितना बड़ा गवर्नमेंट का इक़दाम है, और इससे आने वाले वक्त में यानी आइंदा 10 या 20 सालों में हम इसको कितना फ्रूटफुल पाएंगे। देखिए ना सलमा, ये जो आज जो वीक मनाने का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया है, ये जो लैपटॉप्स मुख्तलिफ लैपटॉप्स देने या वज़ाइफ देने या जो इस हवाले से माली मावनत करना या कर्ज़जात देना, मैं इन इक़दामात से इस वीक को थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से देखता, इसको मैं जज करना चाहता हूँ। और ये ज़रूरी इसलिए भी, जिस तरह के हुमायूं खान साहब ने कहा कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज पैगाम दिया है वो उसका दो पहलू है। एक तो ये बावर करवाना कि यूथ प्रोग्राम जारी रखा जाएगा, दूसरी ये इस वजह से भी ये पैगाम देना ज़रूरी था कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है और नौजवानों में स्पेशली बहुत ज़्यादा मायूसी का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी कुछ अपोजिशन जमातों की तरफ से। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़रूरी समझा
کہ اپنی نوجوانوں کو یہ باور کروائے جو ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بالکل کہ ان نامساعد اور مشکل مالی حالات کے باوجود حکومت نوجوانوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں پہ قائم ہے. بالکل یہ اس کا سب سے بڑا جو مجھے مثبت پہلو اس پورے پیغام کا اور اس پوری ویک کا جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ حکومت فوری طور پہ بہت کوئی زیادہ قرضہ جات جاری کرنے کی اہل نہیں ہے, نوجوانوں کی کوئی فوری مدد بھی نہیں کی جا سکتی, لیکن وزیراعظم کا خود آ کے یہ ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا جا سکتا تھا, لیکن وزیراعظم کا بذات خود آ کے یہ پیغام دینا کہ 10 سال پہلے نواز شریف کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کے لیے جو پروگرام شروع کیے گئے تھے اس میں لیپ ٹاپ, وظائف, اس میں قرضہ جات, یہ تمام سکیمیں برقرار بھی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ بھی کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت مثبت پیغام ہے اور مجھے خصوصی طور پر شہباز شریف صاحب کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب بھی نوجوانوں کے حوالے سے کوئی بات اور کوئی اقدام ہو اس میں وہ سب سے آگے رہتے ہیں, اپنی ٹیم میں سب سے اس کو ویسے بھی وہ لیڈ کرتے ہیں, لیکن ایسے معاملات میں وہ پھر فرنٹ فٹ پہ رہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو وفاقی حکومت نے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا تھا نوجوانوں کے حوالے سے, اس پہ شہباز شریف صاحب نے نوجوانوں کو کریڈٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ نوجوان جو ہماری نسل ہے وہ آبادی کے باقی لوگوں کے مقابلے میں جو صنعتکار ہے, تاجر ہے, جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں, ان کے مقابلے میں زیادہ صادق اور امین ثابت ہوئے, کیونکہ انہوں نے قرضوں کی واپسی جو ہے 90% سے زائد قرضے جو ہے نوجوانوں نے واپس کیے ہیں اور شرائط کو پورا کیا ہے. تو یہ ایک مثبت پیغام دینے کی کوشش کی گئی اور اس کا یہی تھا کہ لوگ نوجوان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے, ان کے پروگرام شاید معطل ہو گئے ہوں گے, لیکن حکومت نے ان کو باور کروایا ہے کہ نہ صرف پروگرام برقرار ہے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اس اکنامک کنڈیشن کے باوجود اس پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. ہمایوں خان صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے ان حالات میں, اور پھر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ جتنی مرضی مشکل آئے, ملک اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے, لیکن نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ تعلیم و ترقی کے ساتھ ساتھ سائنسی ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ ہوں, ان کے پاس ہر طرح کی سہولیات موجود ہوں. جی بالکل, اس کی جو ابھی رشید صاحب نے کہا کہ نہ صرف اس ہفتے کو منایا گیا بلکہ 2023 کو ڈکلیئر کیا گیا کولیشن گورنمنٹ نے کہ ایز اے ایئر آف دی یوتھ, اور اس میں جو فوکس ہے اور بیسیکلی ڈائریکشن ہے کنٹری کی وہ یہی ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 68% پاپولیشن وہ ہے جو 15 سے 30 سال کے درمیان ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ کے پاس یوتھ بلج ہے اور شاید ایشیا کے اندر سب سے بڑی آبادی جو ہے جس کے پاس ہے. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایک فیوچرسٹک ہو سکتا ہے, اور دنیا میں مختلف ممالک کی اگزامپل دی جاتی ہے جس میں چائنا ایک ایسی اگزامپل ہے جس نے اپنی جو سکلڈ جو لیبر تھی اس کو سکلڈ کیا اور پھر اس اپنی میسو پاپولیشن کو یوٹیلائز کیا. پاکستان اگلے 15 سالوں میں 15 یا 20 سالوں میں دنیا کی تیسری بڑی آبادی والا ملک بن جائے گا, اور جس میں یوتھ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے بلج ہوگی. تو اب ہمارے پاس یہ ڈائریکشن ہے کہ ہم نے اس یوتھ کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے. موجودہ گورنمنٹ نے اپنی پرائیورٹیز بتا دی, آئندہ آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی اگر اس کا فوکس یوتھ پہ نہ ہوا, اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس کو سکلڈ کے اوپر, اس کو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر, ان ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ لگا لیں تو آپ اس وقت جو ہے ایکسکیوز می مڈل ایسٹ کو اگر آپ صرف دیکھ لیں, جی سی سی کنٹریز کو, تقریباً 4 ملین کے قریب آپ کی وہاں پہ انسکلڈ اور سیمی سکلڈ لیبر ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی ریمیٹنس کا حصہ بنتی ہے. تو اگر آپ اپنے 68% آبادی کو اس کے اوپر ڈال دیں جس میں آپ ان کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, جس میں آپ ان کو جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں, جس میں آپ ان کو قرضہ جات دے رہے ہیں تاکہ وہ نئے بزنس اپرچونیٹیز یا انٹرپرینوریل شپ کے اوپر لے کے جائیں, ان کو سکل ٹریننگ دیں جس میں ہر قسم کی سکل ٹریننگ اویلیبل. تو پاکستان اپنی اس یوتھ کی بیسس پہ اس کانسیپٹ کو جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں چائنا نے اپنی جو آبادی ہے اس کو ٹرین کیا, دنیا کی ایک ایمرجنگ اکانومی بن سکتا ہے. تو یہ ڈائریکشن بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ گورنمنٹ اس کے اوپر خاص توجہ دے رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ اس کے بعد ہے اور اگر اس چیز کے اوپر فوکس کرے تو یہ جو صرف میں ریمیٹنس کا آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنا بڑا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں کہ ہماری جو اکنامک ووز جس کا آپ نے سارا ذکر کیا, آئندہ 4-5 سالوں میں اگر ہم اپنی آبادی کو پراپر طریقے کے اوپر سٹیئر کر لیں تو ہم اپنی ان تمام مسائل سے نکل سکتے ہیں جس کے اوپر آج ہم پھنسے ہوئے ہیں.
کیا زبردست بات آپ نے کی ہے ہمایوں خان صاحب. اور جب ہم امید کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آنے والی نسلوں کو امید دینی ہے تو یہ وہ امید کی کرن ہے جو حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے. یوتھ پروگرام کو ایکسٹینڈ کرنا اور پھر اس ویک کو ڈکلیئر کرنا ایز یوتھ پروگرام کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, پھر اس کی ایکسپینشن اٹ سیلف ایک بڑی کلیئرٹی دیتی ہے ہمیں اس حوالے سے کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے یوتھ کو لے کے, ان کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے. کیونکہ جتنی بھی مشکلات ہیں ہمیں اپنی یوتھ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, ان کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا میں جو جدید علوم ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں, ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہو. چاہے وہ انٹرپرینور بننا چاہتے ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر, انجینئر یا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز میسر ہونی چاہیے. اینی ویز آج کا دن نہایت اہم رہا. عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے بھی کچھ اہم سماعتیں بھی ہوئی ہیں. رشید صافی صاحب, آپ دن بھر موجود رہے اسلام آباد میں, آپ نے عدالتی کارروائیوں کا احوال بھی دیکھا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بریفلی بتا دیں کہ آج دن بھر ہوا کیا اور عدالت میں کون کون سے اہم کیسز کی سماعت ہوئی آج. جی, سب سے اہم عدالتی کارروائی تو سپریم کورٹ کے از خود نوٹس جو 2 صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے تھی, وہ اس حوالے سے آج اہم سماعتیں ہوئی. اور اس کی اہم بات تو دن کے آغاز کے ساتھ یہ ہوئی کہ بینچ ٹوٹ گیا. جو 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے, وہ ٹوٹ گیا اور اس سے 4 ججوں نے, معزز جج صاحبان نے اس بینچ میں بیٹھنے سے خود ہی معذوری کا اظہار کیا. ایک تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ. پھر پورا دن اس میں مختلف احوال, چونکہ ابھی بھی زیر سماعت ہے چیزیں. کل بھی اس جو ہے 5 رکنی بینچ جو نیا تشکیل دیا گیا, کل بھی سماعت جاری رہے گی. تو ان کے قانونی پہلوؤں پہ تو زیادہ میرے خیال میں بات کرنی مناسب نہیں ہے. ریمارکس مختلف آئے ہیں. جسٹس عطر من اللہ کا اختلافی نوٹ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے, اسپیشلی ان کی طرف سے از خود نوٹس لینے کے اقدام کے حوالے سے بھی جو انہوں نے اپنی اختلافی نوٹ لکھا ہے 23 فروری کے اقدام کے حوالے سے, وہ بھی اہم سوالات ہے. اسمبلیوں کے تحلیل کے حوالے سے جسٹس عطر من اللہ صاحب کے جو مختلف ان کے جو اپنی وزڈم ہے اس کی جو ہے جوابات دینا, وہ بھی بہت اہم پہلو اب اس کیس کا بن چکا ہے. پھر اٹارنی جنرل صاحب نے جا کے عدالت کے سامنے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی کہ آئین کے آرٹیکل 57 کے تحت انتخابی شیڈول دیا جا سکتا ہے, اور اگر آج بھی انتخابی شیڈول دیا جائے تو اس کے لیے بھی وقت درکار ہے اور مئی میں جا کے انتخابات ممکن ہو سکتے ہیں. تو بہت اہم معاملہ رہا. پورا دن سپریم کورٹ میں جو ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ بیٹھا رہا. اہم کارروائی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے متوقع طور پہ جو چیف جسٹس صاحب کے کچھ ریمارکس میڈیا کے ذریعے آئے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کہ کل اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے یا محفوظ کیا جائے. تو کل کا دن اس کیس کے حوالے سے اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف جو تقریباً نصف درجن کے قریب جو مختلف مقدمات ہے, اس میں بھی وہی آنکھ مچولی ان کی طرف سے جاری رہی. کبھی عدالتوں پہ کے مختلف مقامات تبدیل کرنے کی ان کی طرف سے درخواست آ رہی ہے, کبھی پیشی سے استثناء کی درخواستیں سامنے آ رہی ہیں. عدالت کے سامنے اگر کچھ وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ پیش نہیں ہونا چاہتے. اور اس پہ ایک بھرپور تجزیہ جو تھا وہ مریم نواز صاحبہ نے آج سہیوال میں کر دیا ہے. تو چونکہ عدالتی معاملات ہے تو میرے خیال میں سیاسی لیڈرز تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اوور ویو دے دیا ہے. اپنے جو ہے حدود میں رہتے ہوئے بہتر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اس تقریر کو سنا جائے تو پوری جو کہانی ہے سمجھ آ جائے گی. بالکل, بہت شکریہ رشید صافی صاحب. ہمایوں خان صاحب اسٹوڈیوز میں موجود تھے. بہت اہم معاملات پر گفتگو ہوئی. آئی وش کے وقت ہوتا تو ہم اس گفتگو کو مزید لمبا کر سکتے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.